बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। तो आज मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात हम जायज़ा लेते हैं अल्लामा इक़बाल के जो तीसरे और आखिरी हिस्से में अल्लामा का फ़लसफ़ा तालीम, अल्लामा का फ़लसफ़ा तालीम पहला हिस्सा, फिर अल्लामा का फ़लसफ़ा तालीम का दूसरा हिस्सा और अल्लामा का फ़लसफ़ा तालीम का तीसरा और आखिरी हिस्सा। आज उसमें हम जायज़ा लेते हैं बच्चों की तालीम व तरबियत पर उन्होंने क्या फ़रमाया। बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से हज़रत अल्लामा इक़बाल का एक ही बड़ा अहम मज़मून है जिसमें उनका पूरा जो मंसूबा है, प्लान जो है, जामे प्लान जो है, मुफस्सल प्लान जो है, 11 नुकाती एक मुफस्सल प्लान जो है वो देते हैं। वो उनका एक ऐसा मज़मून है जो कि 1902 में मखज़न के जो जरीदे में, रिसाले में जो है वो शाया होता है और जनवरी 1902 के मखज़न के मज़मून का उन्वान बनता है बच्चों की तालीम व तरबियत। और उसकी जो अहम बात वो जिससे वो शुरुआत ही समझने करते हैं, वो फरमाते हैं कि सच पूछिए तो तमाम कौमी उरूज की जड़ बच्चों की तालीम है। तमाम कौमी उरूज की जड़ उनके नज़दीक बच्चों की तालीम है। फरमाते हैं उसी मकाले में, उसी आर्टिकल में, कि इंसान का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि दुनिया के लिए उसका वजूद ज़ीनत का बायस हो, उसके हर फ़ेल में एक किस्म की रोशनी हो जिसकी किरणें औरों पर पड़कर उनको दयानतदारी और सुलहकारी के साथ ज़िंदगी बसर करने का सबक दें। उसकी हमदर्दी का दायरा दिन ब दिन वसी होना चाहिए ताकि उसके कल्ब में वो वसअत पैदा हो जो रूह के आईना से तासुबात और तोहमात के रंग को दूर करके उसे मुजल्ला व मुसफ़ा ब्रैकेट्स में उजला और साफ़ कर देती है। ये बातें नसरी तौर पर पढ़ के मेरी तवज्जो तो फ़ौरन उनकी बच्चों के लिए जो नज़में हैं उन पे चली जाती है, जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये जो बच्चे की जो दुआ है, जो उसके लबों पे, उसकी तमन्ना जो है उसके लबों पे दुआ बन के आती है कि ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये इन्हीं जुमलों में, ये जो अभी मैंने आपके सामने उनके मखज़न वाले मज़मून से पढ़े, ये उन्हीं की अक्कासी उनकी नज़म में भी होती है। आगे उसी तरह वो कहते हैं कि वो जो हमदर्दी नामी उनकी नज़म है जिसमें एक बुलबुल आवाज़ारी कर रहा होता है कि रात आ गई है, मैंने उड़ने चुगने में दिन गुजारा है और मैं अपने घर तक किस तरह पहुंचूंगा। तो एक जुगनू आता है और कहता है कि आपको क्या फ़िक्र है, मैं हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, और मैं अगर अंधेरा है रास्ते में, मैं रोशनी करूँगा राह में, और अल्लाह ने मुझे मशल दी है और मुझे दिया बनाया है चमका के, और हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये वो सबक है जो कि 1902 से वो बच्चों की तालीम के हवाले से दे रहे थे और फिर ख़ुद उसका अपनी मंजूमात के अंदर भी जो है वो इजहार करते हैं। और वो बताते हैं, आगे उसी मज़मून में लिखते हैं कि उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को हमदर्दी के मुतालिक उम्दा उम्दा कहानियाँ सुनाए। मुअल्लिमों का फ़र्ज़ है कि इब्तिदा से ही बच्चे में अखलाकी तहरीकों से मुतासर होने की काबिलियत पैदा करने की कोशिश करें। मसलन शुरू से उनको हमदर्दी करना सिखाएं। वो मैंने अभी आपको उस नज़म का वो आखिरी शेर भी पढ़ के बताया, वो जुगनू और बुलबुल वाली जो है हमदर्दी नामी, और ये देख लें ये बात भी उन्होंने 1902 में की। उसके साथ मैं 1 मिनट के लिए मैं वापस आऊँगा इस 1902 वाला जो मखज़न का मज़मून है, मैं वापस आऊँगा उसमें। 1924 में अल्लामा इक़बाल ने 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के लिए उर्दू कुतब मुरत्तब की और 6ठी जमात की किताब के दिबाचे में लिखते हैं कि मज़ामीन ज़्यादातर ऐसे ही मुंतखब किए गए हैं जिनमें ज़िंदगी का रोशन पहलू झलकता है ताकि तालिब इल्म उसके मुताले के बाद कशाकश हयात में ज़्यादा इस्तक़लाल, ज़्यादा ख़ुददारी और दयानतदारी से हिस्सा ले सकें। आगे कहते हैं कि अखलाकी मज़ामीन के इंतखाब में इस अम्र को मलहूज़ रखा गया है कि उनका असलूब बयान ऐसा हो जो तालिब इल्म को कमज़ोर और बुज़दिल बनाने के बजाय नेक और बहादुर बनाए, और उस अम्र का लिहाज तो बिलखुसूस रखा गया है कि मुंतखब नज़्म व नसर पर वतनियत का रंग गालिब होता
کہ طلباء کے دلوں میں اخلاقی حسنہ اور علم و ادب کی تحصیل کے دوران ان میں اپنے وطن کی محبت کا پاک جذبہ موجزن ہو۔ اور اب اس موضوع بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو علامہ میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے پورا منصوبہ دیا ہے، میں اس کی بالکل ایک ہیڈ لائنز جیسے کہتے ہیں، کیونکہ مقصد کے جو اس کا مضمون ہے ان کا اس میں زیادہ تفصیل پائی جاتی ہے، میں ہیڈ لائنز آپ کو پیش کر دوں گا، سرخیاں جو ہیں، اور وہ 11 نکات پر مبنی ہیں کہ ان کے نزدیک جو وہ امور ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو بچپن کے دور میں اہمیت کے حامل ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو ذہن میں رکھا جا سکے۔ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ 11 امور ہیں، اور اس کے لیے وہ ہمارا اردو کا کوئی محاورہ بھی ہے، اور اصل میں اس کے پیچھے فارسی شعر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اہمیت اس کی یہی ہے، جس کو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ جڑ ہے ایک عظیم قوم کی، عروج والی قوم کی جڑ ہے، اسی طرح وہ بنیاد ہے ایک دیوار کی کہ اگر پہلی اینٹ اس میں سیدھی نہیں لگے گی تو پھر دیوار کی دیوار وہ ہے سیدھی نہیں رہے گی، وہ پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور اس میں فارسی کا شعر بھی وہ پہلی اینٹ کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے کہ خشت اول چوں نہد میمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اس کا مفہوم ہے جب کوئی معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھتا ہے تو آسمان تک، سریا تک، ستاروں تک جو ہے وہ پھر دیوار ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ ابتدا ہے اور یہ وہ امور ہیں۔ تو جو ہے سب سے پہلی وہ بات بتاتے ہیں کہ بچوں میں ایک طرح کی اضطراری یا بے قراری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس میں حرکت کا میلان ہوتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ حیوانوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلی کا بچہ کس طرح سے گیند کے ساتھ کھیلتا ہے یا اس کو رسی دے دیں، یا اسی طرح ڈاگز اور کیٹس کا بھی وہ بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حرکت کا میلان جو ہے، وہ بے قراری، وہ اضطراری کیفیت جو ہے وہ بچوں میں بھی ہوتی ہے، اور حیوانوں میں بھی جس طرح پائی جاتی ہے، چھوٹے بچے بلونگڑے میں بلی کے یا کسی پپی ڈاگ میں۔ تو اس کا تعلیمی فائدہ اٹھانا چاہیے فرماتے ہیں، پہلی بات تو اس کو بچوں کو تعلیم میں یہ ضرور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شامل ہونی چاہیے، جس میں گھر بنانا اس کا ایک فعل ہو، جس میں لڑی کے اندر منکے پرونا، یہ علامہ نے مثالیں انفرادی دی ہوئی ہیں، اور گانا، سنگنگ، لڑی میں منکے پرونا، گھر بنانا، اضطراری کیفیت جو ہے اس کا فائدہ، تعلیمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پہلا امر ہے، پہلا نقطہ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کی کسی شے پر مسلسل توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے پیش نظر، یعنی کہ اس عمر میں کسی شے پر اگر بچے کی اٹینشن سپین کم ہوتا ہے تو اس بات کو اہمیت دینی چاہیے کہ سبق جو ہے وہ طویل نہ ہو۔ جس طرح اب آپ سے گفتگو بھی ہے تو ہم کوشش یہ ہے کہ یہ ایک 40-45 منٹ یا 1 گھنٹے کی نہیں، 17-18 منٹ کی ہو زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ اس حساب سے چھوٹے بچوں کا سبق جو ہے وہ اور چھوٹے ہوں، تاکہ وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو، تاکہ وہ طویل نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو، تاکہ اس کا میکسیمم جو ہے وہ جذب کر سکیں جو ہے بچے، کیونکہ مسلسل توجہ ان کی ادروائز نہیں ہوتی۔ تیسری جو پوائنٹ ہے علامہ جو میک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اشیاء کو غور سے دیکھنے اور خصوصاً چھونے میں لطف آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ چھونے کے عمل کو اور دیکھنے کے عمل کو جو ہے اس کو بھی جو ہے سبق سے لنک کرنا چاہیے، لیسنز کے ساتھ۔ اور اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کیا کہ جی سبق دو، سامنے رکھو، سبق ختم، ہاتھ میں دو۔ یہ جو ہے اس سے بڑی زبردست ان کے نزدیک جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی توجہ جو ہے وہ صورت شے سے زیادہ رنگ شے کی طرف لگتی ہے، یعنی کہ اس کی اپیرنس کے بجائے اس کی جو کلرنگ ہے، اس کا جو گیٹ اپ ہے جو ہے اس کی طرف زیادہ لگتی ہے۔ تو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو بھی کچھ آپ شائع کریں، جو بھی کچھ آپ پبلش کریں، جو ان کی کتب ہوں یا جو بھی ادر انسٹرومنٹس ہوں جن کے ذریعے آپ ان کو، ذرائع ہوں جن کے ذریعے آپ تعلیم ان کو فراہم کرتے ہیں، اس میں کلرز جو ہیں وہ شوخ رنگ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ بچوں میں بڑوں کی نقل کرنے کا مادہ، یہ 5ویں پوائنٹ جو ہے، بچوں میں بڑوں کی نقل کرنے کا مادہ خصوصیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے استاد جو ہے وہ ان کو مثال اپنے طرف سے جو ہے پیش کریں، تو استاد اس کا ایگزامپل بن سکتا ہے اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پیچھے دہراؤ ان چیزوں کو جو کہ اہم باتیں ہیں۔ وہ جو ہے اس کو بھی وہ، کیونکہ وہ مادہ پایا جاتا ہے کاپی کرنے کا اور ریپیٹ کرنے کا،
تو اس کا بھی لیسنس کے اندر، میوزک کے اندر، سنگنگ کے اندر، کلام کے اندر، شاعری کے اندر، سب کے اندر جو ہے وہ ایک استاد کو ایک مثال بننے کی بھی ضرورت جو ہے وہ ہے، جس کو اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فالو کر سکیں. یہ ان کی ترجیح ہے علامہ کی. چھٹی بات جو علامہ کہتے ہیں اپنی 11 پوائنٹس میں، وہ فرماتے ہیں کہ امیجنیشن یا قوت متخیلہ، امیجنیشن یا قوت متخیلہ جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتی ہے بچوں میں. تو وہ امیجنیشن یا قوت متخیلہ کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. علامہ ترجیح دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے کہ اصلیت کا اور تخیل کا آپس میں توازن رہے، کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ بچے کو بہت زیادہ امیجنیشن کی یا متخیلہ کی جو ہے دنیا میں ڈال دینا ہے. اس کا ایسا رکھنا ہے توازن کہ امیجنیشن بھی بروئے کار آئے، لیکن ساتھ ساتھ جو اصلیت ہے، ریالٹی ہے، حقائق ہیں، ان سے بھی جو ہے آراستہ رہے. تو توازن جو ہے اس کا ضروری ہے. ساتویں بات وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں ہمدردی کی علامت جو ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی ہے. تو ہمدردی کی علامت چونکہ بچوں میں نمایاں ہوتی ہے، یہ 7واں نقطہ علامہ کا یہ کہتا ہے کہ اس کا اخلاقی تعلیم میں فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کو اسی موضوع پر عمدہ کہانیاں سنانی چاہیے. اور اس کی تو اپنا علامہ نے اپنی بچوں کی نظموں کے اندر بھی انہی صفات کو، انہی اقدار کو، انہی ویلیوز کو جو ہے اجاگر کیا ہے، خاص طور پہ ہمدردی کی علامات جو ہیں. 8ویں بات جو کرتے ہیں وہ علامہ کہتے ہیں کہ بچوں میں الفاظ یاد رکھنے کا حافظہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ میمورائزیشن کیپیسٹی جو ہے بچوں کی وہ اچھی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو لیسنز رٹواؤ، جس طرح یہ آج کل بھی بات بہت چل رہی ہے کہ مغربی تعلیم کا طریقہ اور ہے، اس میں جو ہے انالیٹیکل اپروچ ہوتی ہے، تجزیاتی اپروچ ہوتی ہے، اور ہمارے میں زیادہ جو ہے وہ میمورائزیشن، روٹ لرننگ یا رٹوانے کی جو ہے اپروچ ہوتی ہے. علامہ یہ نہیں کہتے. علامہ صرف اس کے حافظے کے حوالے سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو عمدہ شعر اور نظمیں یاد کرواؤ. کیونکہ یہ بات تو میں اپنی تعلیم سے بھی آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے اسکول میں، اور نظمیں عمدہ ہوتی تھی. آگے جا کے غزلیات پڑھی تو وہ بہت ان میں آج بھی یاد ہیں. تو وہ حافظہ جو ہوتا ہے وہ نظمیں اور عمدہ شعر اور نظمیں جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے حافظے کی قوت کو جو ہے استعمال بھی رہنا چاہیے. اور اس میں پھر آگے بڑھ کر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اتنے اچھے حافظے میں شعر ہیں، نظمیں ہیں، ان کو استعمال پھر کس موضوع کے حوالے سے کہاں پہ کرنا ہے. تو 9واں جو ہے پوائنٹ جو ہے کہ قوت متمیزہ کہتے ہیں ڈسٹنکشن کرنے کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی ہے بچوں میں. تو اس کی تعلیم جو ہے وہ شروع سے جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ایک ڈسٹنکشن کرنا یا متمیزہ یعنی کہ تمیز کرنا کہ ایک کون سی چیز ہے وہ اپنا گول ہے کون سی چیز ہے گول راؤنڈ ہے، سفیر ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اسکوائر ہے. تو چوکور اور گول کا فرق یہ متمیزہ، تو اس کو محسوس کرنے سے، یا ریکٹینگل، ٹرائنگل، چونچیں، اس کی شیپس جو ہیں ان کو ڈسٹنگوش کرنے کا اس میں قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن اس کو خیال رکھتے ہوئے ان کو وہ تعلیم دینے کی ضرورت جو ہے تاکہ شروع سے اگر آئے تو وہ بہت زیادہ مضبوط طریقے سے آ سکتی ہے. 10ویں بات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تصدیق اور استدلال کی قوت جو ہے وہ ان میں کمزور ہوتی ہے بچوں میں، یعنی کہ انفرنس کرنا، کنفرمیشن کرنا وہ چھوٹی عمر پہ کم ہوتی ہے. تو وہ جو چیزیں جو آپ ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز میں تصدیق اور دیگر چیزوں کی بھی تصدیق ریسرچ کے ذریعے ہوتی ہے، ان کو ابتدا کی سٹیج میں جو ہے مناسب نہیں رکھنا. بہت ابتدائی تعلیم میں ان کو لیٹر سٹیجز میں لانے کی ضرورت ہے، جب زیادہ ایڈوانسڈ ایج یا میچور ایج کا بچہ ہوگا، نہ کہ ابتدا کی تعلیم جو ہے اس میں کوئی تصدیق و استدلال، کیونکہ وہ چیز کمزور ہوتی ہے، اس کو آگے ایج پہ جو ہے لاقط کیا جائے. اور 11ویں اور آخری بات جو ہے یہ میرے خیال کچھ اور رنگ روپ میں پچھلی نکات میں بھی ہوئی ہے، اور جو میں نے ابتدائیہ بتایا تھا 1924 کا، اس میں بھی آئی ہے کہ اخلاقی محرکات سے بچوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ آراستہ ضرور کیا جائے، ان سے آگاہ کیا جائے. کیونکہ اس کا ارلی ایج میں اگر آپ کریں گے تو وہ اخلاقی محرکات اور اس کی جو اقدار ہیں وہ پھر ساری عمر جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گی. اس نقطے پہ 11ویں اور آخری نقطے پر میں معزز خواتین و حضرات، یہ جو 3 حصوں پہ ہماری گفتگو تھی علامہ اقبال کا فلسفہ تعلیم، وہ آج اختتام پذیر ہوتی ہے. مجھے امید ہے اس ساری گفتگو سے جو کہ شروع ہوئی علامہ کے ایک ابتدائیہ سے، تعلیم اور علامہ کا آپس کا رشتہ،
پھر علامہ کا اور ان کی تعلیم کا ان کی زندگی میں کیا کردار رہا، اور ان کی تعلیم میں بھی ان کا تعلیم کا بھی ان کی زندگی میں کیا کردار تھا، ان کے اساتذہ کرام اور ان کے معلموں کا کیا کردار اور کیا اہمیت اور کیا مقام تھا علامہ کے نزدیک۔ وہاں سے ہم شروع ہوئے، ہم نے علامہ کا مجموعی فلسفہ دیکھا تعلیم کا اوورآل، جس میں اعلیٰ تعلیم، تکنیکی تعلیم اور دینی تعلیم تینوں کا ایک، اور تعلیم کو ہی وہ گردانا گیا ان کے نزدیک، وہ ذریعہ جس سے انسان عروج پر پہنچ سکتا ہے اور کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ اور تعلیم جس میں تکنیکی تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ جی اس کے بغیر نہ سیاسی اور نہ معاشی آزادی حاصل ہو سکتی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ تعلیم میں جب تک دین کا پہلو نہ ہو تو وہ شیطانیت ہے، اور دین کی تعلیم ہی وہ عنصر ہے جو ان تمام اعلیٰ تعلیم، تکنیکی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم جو ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے انسان بناتی ہیں، جو کہ اصل تعلیم کا مقصد ہے۔ اور پھر تیسرے اور فلسفہ خودی کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اہم، اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، انسانی عظمت، انسانی احترام، عالمی برادری، وہ سارے تصور بھی جو ہے تعلیم کا حصہ ہیں علامہ کی تصور خودی کی بنیاد پر۔ اور آخر میں تیسرے حصے میں ہم نے جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جس کو انہوں نے ایک عروج حاصل کرنے والی قوم کی جڑ قرار دیا، اس کے حوالے سے علامہ کی 11 نکات پہ جو ہے ہمیں جو ہے آگاہی ہوئی اس گفتگو میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سے سب پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ علامہ اقبال گو کہ پہلا جملہ ان کے بارے میں یہی کہتی ہیں ہر تصنیف اس موضوع کی اور ہر مقالہ اور ہر مضمون، کہ جو وہ ماہر تعلیم نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ تعلیم کس طرح ان کے توجہ کا مرکز تھا، اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں کتنی اہم اور ویلیویبل بیش قیمت باتیں جو ہیں ہم سے کی ہیں، جس سے ہم اپنے نظام تعلیم کو مضبوط اور بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح بہت سے ماہرین تعلیم سے بھی زیادہ کی ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اس معاملے میں پائی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔